हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो नहीं रहा, बेकाबू हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 4,688 नए केसेस आए हैं, जबकि 82 अमवात हो गई हैं। और तमाम अंदाजे यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में केसेस बढ़ेंगे और अल्लाह ना करे अमवात भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ऐसे में बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं कि जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं वो किस तरह लिए जाएं। अब 22 जून को ICAP, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान है, उन्होंने ऐलान किया है कि पूरे मुल्क में जो CA के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स होंगे। अब इस पे जाहिर है जो स्टूडेंट्स हैं खासे फ़िक्रमंद हैं और अपनी फ़िक्रमंदी का इजहार भी कर रहे हैं कि क्योंकि किसी भी जगह इकट्ठे होने से उनको कोरोना फैलने का ख़दशा है। उनका ये कहना है कि इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाए। और साथ ही उनकी दलील ये भी है कि जो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि रिमोट एरियाज़ में हैं, जिनको शहरों में आना पड़ेगा इम्तिहान देने के लिए, वो कैसे आएंगे ऐसे वक्त में जब ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रही है और सही से पढ़ाई भी नहीं हुई है। ताहम जो ICAP है वो ये कह रहा है कि उन्होंने तमाम इंतजामात किए हुए हैं और उन्होंने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को इस बारे में लिखा है कि उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो ये इम्तिहान ले सकें। जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे जब मेरी बात हुई है, वफाकी हुकूमत में भी, तो उन्होंने कहा है कि जब सब कुछ खोल ही दिया है हुकूमत ने, तो इन एग्ज़ाम्स को हमें जो है रोकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि उनकी क्या मंतक है, मगर बहरहाल स्टूडेंट्स का ये कंसर्न है और मेरा भी यही ख्याल है कि कम से कम अगर ICAP समझता है और समझना चाहिए, क्योंकि इतना जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, तो इस तरह के एग्ज़ाम अगर डिले हो जाएं फॉर अ मंथ और 2 तो कोई मुज़ायक़ा नहीं होगा। इंस्टेड ICAP ये कह रहा है कि भाई जिसने नहीं देना है एग्ज़ाम वो फ़ीस अपने रिफ़ंड कराए और जाकर के घर बैठे, जो कि ज़रार और वसत आपको पता है हायर एजुकेशन कमीशन का भी कोई यही बयान है कि जनाब जिसने आना है आए, नहीं आना ना आए। थोड़ी सी खुशखबरी है एक लिहाज से, और वो ये है कि कल रात हमने एक पूरा शो किया था ज़ोरा शाह के कत्ल के केस के ऊपर। ये वो 8 साल की बच्ची है जिनके एम्प्लॉयर्स ने तोते उड़ाने की वजह से, उन्होंने तोते उड़ा दिए एम्प्लॉयर्स के, उसको इतना मारा कि वो बेचारी बच्ची दम तोड़ गई। अच्छा, अब बहुत बातें हुई, कवानीन पे बातें हुई, सोसाइटी पर बातें हुई, लेकिन आखिर में क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जी आप मतलब मसले को बयान तो कर देते हैं लेकिन कोई हल नहीं देते, तो यही कोशिश की कि हमने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे समद मिनल्ला साहिबा और अमरीन अजायब साहिबा, उनसे भी पूछा कि इंडिविजुअली, ठीक है कानून जब तब्दील होंगे सो होंगे, लेकिन इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं। तो दोनों मुतफिक थे कि अगर आपको नज़र आए कि कोई किसी छोटी बच्ची या छोटी बच्चे से मुशक्क़त कराई जा रही है, डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप खामोश ना रहें। अच्छा, अब ये बात कहना बड़ा आसान होता है कि जी यू शुड स्पीक अप, आपको स्टैंड लेना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि जी स्टैंड लें तो कैसे लें, और अगर हम रिपोर्ट करें तो किसको रिपोर्ट करें, और अगर पुलिस को हम रिपोर्ट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल तो वो कितनी सीरियसली लेगी। तो हुस्न इत्तेफाक है कि आज ही सोशल मीडिया पर मैं फरवा नकवी साहिबा का एक पोस्ट मैंने देखा, जिन्होंने देखा कि उनके आसपास उनको नज़र आया, उनको शक पड़ा कि एक किसी घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद किया जा रहा है, और वो भी एक कम उम्र की घरेलू मुलाजमा थी, और वो खामोश नहीं रही। फरवा साहिबा ने स्टैंड भी लिया और आगे तक ये बात पहुंचाई, और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि फरवा नकवी साहिबा अभी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी ज़बानी ही सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फरवा, वेलकम टू द शो। आप ही ज़रा थोड़ा सा बताएं कि ये जो सारा किस्सा था जो आपने अपनी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है, ये कैसे हुआ कि और क्या हुआ। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी, और मैं आपके शो पे स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू थैंक कि आपका आई थिंक इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे अवेयरनेस की तरफ ज़्यादा रुझान है एंड नॉट क्रिएटिंग अ सिंटिलेटिंग स्टोरी। सो मेरा भी यही है दैट आई ऑल्सो वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस इस बारे में कि लोग जो है इस चीज़ को कैसे आगे से कर सकते हैं, इस चीज़ में हैंडल।
میں when I آپ کا یہ سوال تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا. So the thing is that I belong from Ahle Tashi Maslak. The reason I'm saying is this, that my lifestyle is like ہم عزاداری بھی کافی زیادہ انوالو رہتے ہیں, زیارات بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے عبادت بھی ہر وقت چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں ایک نا ایسا میرا مینٹلی ایک وہ اسٹیٹ ہوتا ہے جس پہ میں اوپریشن کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے دیر از اے ویری, میرا تھریش ہولڈ بڑا کم اس طرح ہو جاتا ہے. اور پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب میں ان پریکٹسز میں ہوں, جیسے کہ میں نماز پڑھ کے آ رہی ہوں, دن میں 5 دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں, تو پھر بیچ بیچ میں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو تو مجھے بڑا ہپوکریٹیکل فیل ہوتا ہے کہ میں ایک طرح سے یہ چیز کروں لیکن میں اپنی پریکٹس میں اسے نہ لے کر آؤں. سو انیشلی وین آئی نوٹسڈ دس, تو مجھے نہیں پتا تھا اوبیسلی, جیسے کہ ہمیں میڈیا پہ اور جنرلی بھی اویئرنیس نہیں دی جاتی کہ اگر کچھ ایسا ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں. آئی ڈڈ ناٹ نو. اور مجھے پہلے لگا دیٹ مے بی آئی شوڈ مطلب میں ان سے بچی سے ملاقات کروں یا میں کچھ ان سے, کیونکہ مجھے یہ تب تک نہیں پتا تھا کہ آپ جو ہے اس طرح کی میڈ رکھنا بھی جو ہے وہ جرم ہے. مجھے لگتا تھا صرف وائلنس جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب یہ ہیش ٹیگ چلا زہرا شاہ کا قتل کے کیس کا, تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ ناٹ اونلی یہ کہ آپ کو جو ہے تشدد نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ کو جو ہے وہ اتنی چھوٹی بچی یا کسی کو رکھنا بھی نہیں چاہیے. سو اس دن بھی میں نماز پڑھ کے آ رہی تھی اور میں نے پھر دوبارہ سے وہ وائلنس کا جو تھا ایپیسوڈ اس پہ وہ سنا. سو مجھے بس لگنے لگا کہ اٹس ابسرڈ ٹو سے, عجیب سی بات ہے, لیکن مجھے لگا کہ بھئی نہیں, میری شان کے خلاف ہے یہ کہ میرے ارد گرد اس طرح کسی پہ آپریشن ہو, تو مجھے کچھ اس بارے میں جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے. مجھے پتہ نہیں تھا اس وقت میں کیا کروں, اسی لیے میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا کانٹیکٹس, بیکاز میں میڈیا میں بھی کام کرتی ہوں تو اس وجہ سے میں نے اس میں تھوڑے سے کانٹیکٹس اور ادھر ادھر سے جو ہے کچھ انفارمیشن نکالی, اور اس کی بیس پہ منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے اسے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے مجھے انفیکٹ کانٹیکٹ کیا. ان کے علاوہ مجھے لاہور کے اور پنڈی کے جو ہے کافی اسلام آباد کے پولیس نے بھی جو ہے کانٹیکٹ کیا. تو بہت زیادہ پرائیورٹی پہ اس کیس کو انہوں نے لیا اور انہوں نے جو ہے وہ بچی کو بازیاب بھی کروایا. اس کو جو ہے بہت اچھی طرح سے ابھی منسٹری نے جو ہے وہ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مطلب 2-3 لوگوں کے ایکسپیرینس پہ ہم لوگ ایز اے سوسائٹی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہوگا ہی نہیں, یا پھر یہ کیسے ہوگا. صرف اگر آپ ایک دفعہ اس چیز کو لائک آپ اپنی طرف سے ایک ٹرائی تو کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے. مجھے لگتا ہے وہ واجب ہونی چاہیے ہر کسی پہ. مدر ٹریسا نے بھی کہا صرف ایک زندگی سے جو ہے آپ شروع کریں, اور اس طرح آپ منسٹری آف ہیومن رائٹس آئی تھنک از اے پلیس جن کو آپ نے, اور انہوں نے نہ صرف وہ آپ کو اس چیز میں مدد, انہوں نے مطلب اثر پہ میں نے کمپلین کیا تھا اور مغرب تک جو ہے وہ آ چکے تھے, اور انہوں نے بڑی پرائیورٹی پہ اس چیز کو ڈیل کیا. تو نہ صرف انہوں نے یہ کیا, میں ایک چیز کہنا چاہوں گی ان لوگوں کو جو لوگ گھبراتے ہیں یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مطلب ہم کیسے کریں گے کیا کریں گے, کیونکہ یہ اس لیے یہ شاید آپ لوگوں کو یا کوئی اور اس پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو نہ سوچے کہ ان لوگوں نے اصل میں کسی کلپرٹ کو وائلنٹ ہوئے ہوئے بھی دیکھا ہوتا ہے. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس قدر غصے میں ہے اور پھر وہ کہیں میری طرف ڈائریکٹڈ نہ ہو جائے. تو یہ بھی ڈر اور یہ بھی سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سچویشن میں یہ جو سارے لوگ تھے جن کا میں نے آپ کو بتایا, انہوں نے بہت زیادہ ایموشنل سپورٹ جو ہے وہ مجھے پرووائڈ کی. آئی واز ویری اینکشیس, میں اینکشیس تھی, آپ نے بھی, تھینک یو فار دیٹ. اور انہوں نے مطلب دے اشورڈ می کہ آپ جو ہیں وہ ان کیس کوئی کچھ اور ہوتا ہے, یہ ہے وہ ہے, ہر کسی کا نمبر, اور پھر بار بار, اور مجھے منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ بار بار انہوں نے مجھے یہ بھی بتاتے رہے کہ ابھی جو ہے وہ بچی ٹھیک ہے اور اس کو یہاں لے کے گئے ہیں, یہ ہوا ہے وہ مطلب مجھے فالو اپ بھی دیتے رہے. تو پھر مجھے کافی اس کا نا اچھا, اور میں نے ان سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ کیونکہ میرے پاس بھی پتہ ہے ججمنٹس تھے اس طرح کے کہ جی یہ تو پتہ نہیں برائبری نہ ہو جائے, کہیں میں ہی نہ پھنس جاؤں اور اس طرح کی چیزیں. اور میں نے کہا بھی انہیں, مجھے لگا کہ بدتمیزی ہوگی تھوڑی سی, لیکن میں نے کہا بھی کہ دیکھیں اگر یہ ایکسپیرینس میرا اچھا رہا آپ لوگوں کے ساتھ تو میں آگے کمپلین کروں گی. اور تو میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. تو آئی تھنک آئی ایم فری ناؤ. اور میں باقی سب کو بھی جو لوگ آپ کے آڈینس جو ہیں وہ یہ سن رہی ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے تو رہتے ہیں ہمیں یہ دے دیں, ہمیں وہ کر دیں, ہماری دعائیں جو ہیں قبول کر دیں, اور ہم اپنے آنکھ اور کان اگر جب تک کھلے نہیں رکھیں گے تو ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سی اپرچونٹی, یہ سب اپرچونٹیز ہمارے اپنے لیے ہی ہیں. یہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہو یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی اپنا انٹرمیڈیری بنایا ہے یا آپ کو اپنا وسیلہ بنایا ہے, تو یہ
ابھی لوگ مجھے بڑا انکریج کریں اور سب کچھ، میں کہتی ہوں چلیں بنام حسین علیہ السلام جو ہے وہ یہ بھی جو ہے کسی کی اگر لائف جان بچ گئی. بہت بہت شکریہ فروا. آپ نے سنا کہ فروا نقوی بالکل ہم جیسے ہی ہیں، عام شہری ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک چیز ہو رہی ہے میرے سامنے، ایک چھوٹی بچی پر تشدد ہو رہا ہے، اس کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور حالانکہ ہم شاید ہم شرما جائیں یا ہم ڈر جائیں، وہ نہ شرمائی ہیں نہ وہ ڈری ہیں، اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ شاید ایک ننھی سی جان بچ گئی ہے. کیوں مبشر اوسط؟ پیش کرتا ہوں فروا کو، اور ظاہر ہے انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے. اور یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور اس کے بعد باقی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں اس وقت کسی کو یاد ہوگا کہ پولیس کے ایک سینئر افسر شہید ایس پی طاہر داوڑ، جن کو 2018 میں اکتوبر 26 کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا تھا، ان کی لاش 2 ہفتے کے بعد افغان علاقے ننگرہار سے ملی تھی. ان پہ ٹارچر کیا گیا تھا، اور اس وقت اس واقعے نے بہت ہیڈ لائنز بھی بنائی تھیں، مگر اس کے بعد وہ جو تحقیقات تھیں، کیا ہوا، وہ سب کچھ دھندلا گئیں چیزیں. اس وقت جو ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ہدایت جاری کی ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس وقت کے وزیر مملکت شہریار آفریدی نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر کے یقین دلایا تھا کہ وہ پاکستان کے شہید بیٹے کے فیملی کو انصاف دلائیں گے. پہلے سن لیجئے شہریار آفریدی صاحب کی بات، پھر آگے چلتے ہیں. جی، یہ پاکستان کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے اس وقت. اس پہ ہمیں یونٹی شو کرنی ہے. ہم آنسریبل ہیں، ہم جواب دیں گے، منطقی انجام تک اس کو پہنچائیں گے. اور وہ جو کلپرٹس ہیں، چاہے افغانستان میں بیٹھے ہیں چاہے پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہ ریاست کا وعدہ ہے اس قوم کے ساتھ. جی، ریاست تو شاید اپنا وعدہ بھول گئی، اور منسٹر صاحب کو بھی یاد نہیں رہا کہ انہوں نے تحقیقات کرانی تھی. اب جو ان کے صاحبزادے ہیں امجد داوڑ، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ہمراہ آ کر کے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، کیونکہ ان کو انصاف نہیں مل رہا. اور یہ دھرنا شاید نہ ہی پہلا ہوگا اور نہ ہی آخری، کیونکہ ہم نے اے پی ایس والدین کے ساتھ بھی یہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو ہم نے بات کی امجد داوڑ سے کچھ دیر پہلے، اور ان سے پوچھا کہ وہ بتائیں کہ اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں، کیا تحقیقات ہوئی ہیں، کیا وہ اس سے مطمئن ہیں. تو سنیے. تھینک یو مبشر زیری صاحب کہ آپ نے پروگرام میں مجھے بلایا. بات کچھ یہ ہے کہ جب میرے والد محترم شہید ہو گئے تو اس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی پی ایم صاحب سے. تو چونکہ ہمارا مطالبہ پہلے تھا کہ انٹرنیشنل کمیشن بنایا جائے، ہم اس پہ ڈٹے رہے. اور بعد میں شہریار آفریدی صاحب نے اس کے ساتھ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے جس میں نارتھ وزیرستان کے ایم این اے محسن داوڑ ہوں گے، اور اس کے علاوہ 2 اپوزیشن اور 2 حکومت کے ممبر بھی ہوں گے جو اس کی تحقیقات کریں گے. بعد میں اعلان کے بعد، پریس کانفرنس کے بعد، جب ہم گھر واپس لوٹ آئے، اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد یا مہینہ گزرنے کے بعد شہریار صاحب سے نہ ملاقات ہو سکتی تھی، نہ کسی اور رسپانسبل اتھارٹی کے ساتھ ہم ملاقات کرنا چاہتے تو ملاقات نہیں ہو سکتی تھی. اور جو کہا گیا، جب ہم نے پوچھا کہ وہ کمیٹی بنی ہے نہیں بنی، اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. پھر ہم نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا پروگرس ہے، تو ہمیں کسی طرف سے بھی کوئی رسپانس ابھی تک نہیں ملا. ہم اس کے لیے در در کی ٹوکرے کھاتے رہے، کبھی ایک کے پاس گئے کبھی دوسرے کے پاس، لیکن پہلے تو ملاقات کے لیے کوئی میسر نہیں. اس کے بعد اگر مشکل سے شہریار صاحب کے ساتھ ملاقات ہو بھی گئی تو صرف یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ کمیٹی بنی ہے یا بن جائے گی اور تحقیقات ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی پروگریس ہمیں نظر نہیں آیا. اچھا امجد، یہ بتائیے کہ جو جے آئی ٹی بنی تھی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، جس کا کام تھا کہ 30 دن کے اندر اپنی تحقیقات مکمل کرے، انہوں نے آپ سے رابطہ کیا تھا؟ سٹارٹ میں چونکہ ہم نے کہا کہ جب تک پارلیمانی کمیٹی نہیں بنے گی، جس کا وعدہ حکومت نے خود کیا تھا اور اس کو جی ایس پی حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا، تب تک اس جے ای ٹی کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. سٹارٹ میں ہم سے رابطہ کیا گیا تھا کہ آپ آ جائے بیان دے دیں، لیکن جب پارلیمانی کمیٹی کا اعلان ہوا تو ہم نے کہا کہ پہلے یہ بن جائے، اس کے بعد ہم جی آئی ٹی کو تسلیم کریں گے. اس کے بعد سے خود جی آئی ٹی شاید انکوائری کی بھی ہو یا کرتی رہی ہو، لیکن ہم سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا.
اچھا امجد یہ بتائیے کہ کیا پھر آپ نے فالو اپ رکھا کہ تحقیقات کہاں تک پہنچی، کیا ہو رہا ہے؟ جی ہم تقریباً 5-6 مہینے بعد ہم گئے تھے اسلام آباد. وہاں ہم نے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تھی اس کو لینے گئے تھے. تو پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی وصول کی اور وہاں پہ پوچھا کہ تحقیقات کہاں تک گئی ہے وہ ذرا ہمیں دکھا دے. تو صرف جو وہاں پہ انچارج صاحب تھے اس نے کہا کہ بس یہ بیانات لوگوں سے لیے گئے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ خاص نہیں ہے اس میں، اور کوئی تسلی بخش چیز نہ ہمیں دکھائی گئی اور نہ کوئی جواب ملا ہوا اس کی طرف سے. تو اب آپ نے کیا لائے عمل طے کیا ہے کہ آپ اسلام آباد جائیں گے، دھرنا دیں گے؟ آپ نے اعلان کیا ہے؟ جب میرے والد صاحب شہید ہوئے لوگ چاہتے تھے، بہت سے لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ ہم کیونکہ وہ واقعہ اس طرح انفولڈ ہوا تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم احتجاج کریں، ہم اسلام آباد واک کریں، لیکن ہمارے جو ایم این اے صاحب ہے اس نے بھی مشورہ دیا، باقی جو ہمارے یہاں پہ فیملی ممبرز ہے، ایلڈرز ہے، ہم نے کہا کہ ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے کسی کے ساتھ، ہم اگر یہ ڈائلاگ سے یا مذاکرات سے بات ہو سکتی ہے تو ہم کریں گے. اور حکومت پر ہم نے اعتبار کیا. تقریباً یہ 1 سال 6 مہینے 7 مہینے ہو گئے ہیں اور ہم اسی انتظار میں رہے کہ شاید کچھ پروگریس ہو جائے اور ہم اسی امید پہ بیٹھے رہے. پروگریس تو دور کی بات، جو ملاقاتیں سٹارٹ میں ہوتی تھی، جو لوگ بلاتے تھے، جو رسپانسبل اتھارٹیز ہے، جو یا پارلیمنٹ میں کوئی ہے جو ہمارے لیے آواز اٹھا سکتا تھا، اس سے ملاقاتیں ہوتی تھی. اب وہ ملاقاتیں بھی امپاسبل بن گئی ہے، وہ پروگریس تو بہت دور کی بات ہے. تو اسی لیے ہم مجبور ہے کہ ہم جائے اور اپنے حق کے لیے وہاں پر دھرنا دے، وہاں بیٹھ جائے جب تک ہمیں تحقیقات کمپلیٹ نہیں کی جاتی اور ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ واقعہ اس طرح کیوں پیش آیا. جی آپ نے سنا کہ امجد آور دھرنا دینے کا اعلان کریں. وسعت یہ ہم نے ہر کیس میں دیکھا ہے، یہاں تو انہیں پاکستان کا بیٹا کیا شہید کہا گیا، وزیر اعظم نے اون کیا، منسٹر نے اون کیا، اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. اس سے پہلے مجھے یاد آ رہا تھا یہ جو گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو کراچی میں راو انوار نے جس بچے کو مارا تھا وزیرستان کے، اس کے بعد سے بھی کتنے وعدے وغیرہ ہوئے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ابھی تک سلسلہ ظاہر ہے اس کا چل رہا ہے. طاہر داوڑ کا بھی یہی ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ حاضر سروس پولیس آفیسر دن دہاڑے اغوا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی لاش ملتی ہے. تو اسٹیٹ جو ہے، جو بھی سچ ہے یا جھوٹ ہے، جس کے خلاف جا رہا ہے یا جس کے حق میں جا رہا ہے، اس سے قطع نظر اگر وہ ایک دفعہ یہ واضح کر دے کہ ہمیں اتنا معلوم ہے اور اتنا معلوم نہیں ہے، اور ہمارے خیال میں کنکلوژن جو ہے یہ نکلتا ہے، تو اور کسی کو نہیں تو کم از کم لواحقین کو تو صبر آ سکتا ہے نا. لیکن اس ملک میں جو چیزیں نایاب ہیں ان کو لواحقین کا جو صبر ہے وہ بھی بہت نایاب ہے. اس کے لیے میں آخری مثال ساہیوال کیس کے بچوں کی دینا چاہتا ہوں. آپ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ان بچوں کے ساتھ. بالکل. تو بہرحال سٹوری کو بھی فالو کریں گے. فی الحال یہاں ایک وقفہ لینے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. امریکہ میں امریکن پولیس کے ہاتھ قتل ہونے والے سیاہ فام شہری جارج فلوئڈ کی موت کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں امریکن روڈوں پر نکلے ہوئے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں اور پولیس کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. ظاہر ہے پولیس نے بھی اپنا ریاکشن دیا ہے اور ٹرمپ نے جو کیا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے. ظاہر ایک سوال بنتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کسی ایک بندے کے مرنے کے لیے اتنا غم، اتنا غصہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ کسی ایک جارج فلوئڈ کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک کسی واقعے کی بات نہیں ہے. یہ جو مواد ہے، یہ جو بارود ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو آپ پھٹنے کو پڑا ہے، یہ 400 سالوں کی کہانی ہے. اور آپ کوشش کریں گے کہ اگلے 10 منٹ میں ان 400 سالوں کو تھوڑا سا آپ کے لیے ایکسپلین کریں. یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1619 میں، جب پہلے افریقن غلام امریکہ کی دھرتی پر پہنچتے ہیں. 20 عدد انگولن شہریوں کو وہاں سے افریقہ سے اغوا کیا جاتا ہے، ان کو سلیو شپس پر ڈالا جاتا ہے اور امریکن ریاست ورجینیا میں ان کو بیچا جاتا ہے. اگلے سال 100-150 سالوں میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 80-90 لاکھ یا شاید کروڑ افریقن
افغاں ہوتے ہیں اور کشتیوں پر ڈالے جاتے ہیں اور امریکہ لے آ جاتے ہیں, جہاں پر ان کو بالکل مال مویش کی طرح بیچا جاتا ہے. جس طرح انہیں ٹرانسپورٹ کیا گیا کشتیوں پر, یہ ذرا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آپ اس طرح فرض کریں کہ آپ کا ایک چھوٹا سا دراز ہے اور اس کے اندر آپ نے کوئی 200 چمچے چھریاں بھرنی ہیں, تو ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک ان کو جیسے شیلوز ہوتے ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو فگرز نظر آ رہے ہیں یہ ایکچول انسان ہیں. 3 فٹ کی جگہ ہوتی تھی ایک بندے کے پاس, 5 فٹ اس کی لمبائی کے لیے, تو پورے رستے وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے اس طرح ٹرانسپورٹ کیے جاتے تھے. اکثر خوراک کم دی, جان بوجھ کے خوراک کم دی جاتی تھی, کیونکہ ایک تو اس پہ کیونکہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں, تو آپ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے ان پر, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جتنا کمزور رہیں تو بہتر ہے, نہیں تو کہیں بغاوت نہ ہو جائے شپ کے اندر. اکثر ایسا ہوتا تھا, اور یہ 2 اس طرح کے کیسز ہیں, ایک سلیو شپ زونگ اور سلیو شپ ٹیکورا کی, کہ اگر خوراک جب کم ہو جاتی تھی یا اگر کوئی اور ملک کی کشتی ان کو روکنے کی کوشش کرتی تھی, جیسے انگلینڈ میں پابندی لگی ہوئی تھی غلامی پر, تو وہ روکتے تھے, تو جو زنجیروں سے بندھے ہوئے غلام ہوتے تھے, جو بلیک سلیوز ہوتے تھے, ان کے زنجیروں کے ساتھ ایک بہت کوئی بھاری قسم کا وزن لگا کر اس کو سمندر میں پھینکا جاتا تھا, تاکہ ایک ہی دفعہ 50, 100, 150, 200, کبھی 300 غلام ڈوب جائیں, صرف اس لیے تاکہ ہمارا کھانا, باقی جو کشتی چلانے والے ہیں ان کا کھانا ختم نہ ہو. یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً 200 سالوں کے لیے, لیکن آخرکار کیوں؟ مسئلہ سارا تھا سپلائی اور ڈیمانڈ کا. امریکن ساؤتھ میں سب سے زیادہ غلامی تھی, انفیکٹ سلیوری ہوتی ہی ساؤتھ میں تھی, اور وہ اس لیے کہ وہاں ایک امریکن نے کاٹن جننگ مشین ایجاد کی. جیسے ہی وہ کاٹن جننگ مشین ایجاد ہوئی تو کپاس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. اب جو کپاس کی جو کھیتوں کے مالکان تھے ان کے پاس چوائس تھی, اگر وہ گوروں کو رکھتے تو پھر ان کو تنخواہ دینی پڑتی, تو ان کے لیے بہت زیادہ یہ آسان ہو گیا کہ تنخواہ دینے کی جگہ ہم لوگوں کو خرید کیوں نہیں لیتے, اور جب ان کو خریدا تو پھر ظاہر ہے آپ ان کے ساتھ اسی طرح سلوک کریں گے جس طرح آپ نے کوئی اپنی مجھ یا گائے کے ساتھ سلوک کرنا ہے. مطلب کہ جب وہ پہنچتے تھے امریکہ, اگر پورا خاندان بھی ہے تو باپ کو الگ بیچ دیا, ماں کو الگ بیچ دیا, بچوں کو الگ بیچ دیا. کبھی کبھی آپ پیکیج ڈیل میں بھی پورے خاندان کو خرید سکتے تھے, لیکن اس کے بعد یہ آپ کی پراپرٹی تھی. نہ ان کو پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں تھی, ان کو ہمیں بچے پیدا کرنے کی اجازت تھی, لیکن وہ بچے پھر آپ کے نہیں تھے, وہ آپ کے مالک کے تھے, اور اگر وہ چاہے تو ان کو مار ڈالے, اگر وہ چاہے تو ان کو بیچ ڈالے. یہ جو فیملی سسٹم جو یہاں پر تباہ ہوا ہے, اس کے اثرات آج تک آپ کو امریکہ میں بلیک امریکن کمیونٹی میں ملیں گے. اچھا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پھر انتہا کا تشدد کیا جاتا تھا. کس طرح کا تشدد؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک غلام کی ہی اپنی کہانی ہے کہ پہلے ایک لکڑی کا پٹھا لیتے تھے, اس کے اندر سوراخ کیے جاتے تھے, اس سے مارا جاتا تھا تاکہ کمر پر چھالے نکلیں. ایک دفعہ چھالے نکل آتے تھے تو پھر اس کو کوڑوں سے مارا جاتا تھا تاکہ وہ چھالے پھٹ جائیں, اور ایک دفعہ جب چھالے پھٹ جاتے تھے تو پھر ان کے اندر نمک اور مرچ ملی جاتی تھی تاکہ اور زیادہ چوٹ ہو, اور یہ سب کے سامنے کیا جاتا تھا تاکہ باقی غلاموں کو بھی سبق ملے. اب اس کا ظاہر ہے کہ اتنا تشدد کریں گے تو اس کا ریاکشن بھی آئے گا, تو اکثر جو غلام تھے وہ پھر بغاوت بھی کرتے تھے. اس طرح کے بڑے کیسز تھے, اور جو سب سے مشہور کیس ہے وہ تھا نیٹ ٹرنر کا, اور وہ اور کوئی 70-80 غلاموں نے اپنے مالکان کو قتل کیا, مارا, اور پھر ایک جگہ پر قابض ہو گئے, لیکن پھر فوج کو بلایا گیا اور ان سب کو مارا گیا. اس کا اچھا یہ مطلب نہیں تھا کہ سارے گورے برے تھے اور سارے ہی تشدد کر رہے تھے, کیونکہ بہت سفید فام امریکن ایسے بھی تھے جو ایک انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک کے ذریعے غلاموں کو آزاد کرتے تھے اور امریکہ کے نارتھ میں بھیج دیتے تھے جہاں پر غلامی کا قانون نہیں تھا. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو سول وار ہوتی ہے امریکہ میں اس کے کیا اثرات ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے امریکن سیاہ فاموں کی تاریخ پہ, اور غلامی کا دور اس وقت ختم ہوتا ہے جب ابراہم لنکن
امریکہ کے صدر بنتے ہیں اور ایک دم خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے امریکہ کے اندر. جو صدرن ریاستیں ہیں وہ ایک اپنا ملک بنا لیتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہٹ کے کنفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ کے نام سے. آخرکار وہ جنگ ہار جاتے ہیں اور ابراہم لنکن ایک ایمانسیپیشن پروکلیمیشن کہا جاتا ہے اور وہاں پر قانون میں اب کہا جاتا ہے کہ اب غلامی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ تھی صرف قانونی کارروائی, کیونکہ ابھی تک سیاہ فام امریکنوں کو شہری نہیں سمجھا گیا اور نہ ہی ان کو ووٹ دینے کا حق ملا. اور پھر کیونکہ ابراہم لنکن قتل ہو گئے, ان کے بعد جو صدر آتے ہیں وہ زیادہ پرو بلیک نہیں تھے اور انہوں نے صدرن ریاستوں کو یہ موقع دیا کہ آپ اپنے قوانین بنائیں. تو پھر انہوں نے ہر ایک طریقہ استعمال کیا کہ کالے اگر غلام نہیں ہیں آفیشلی لیکن پریکٹیکلی وہ غلامی میں ہی رہیں. ظاہر ہے کہ ان کو خوف و ہراس ان میں پھیلانے کے لیے پھر اور بھی بہت چیزیں ہوئیں. یہاں پر کو کلکس کلین ابھرتی ہے اور یہ ایک نسل پرست دہشت گرد تنظیم ہے جو رات کے اندھیروں میں اپنے اس لباس میں ماسکس پہن کر سیاہ فاموں پر تشدد کرتے ہیں, ان کے گھروں پر حملے ہوتے ہیں. لنچنگ کا سلسلہ یہاں پر شروع ہوتا ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے اور یہ کام 1960 1970 کی دہائی تک بھی چلتا جا رہا ہے کہ کسی بھی چھوٹے موٹے الزام پر ایک پورے کراؤڈ گیدر ہوتا ہے اور ایک کسی بے گناہ سیاہ فام کو پکڑ لیتے ہیں, اس کو آگ لگاتے ہیں, نظر آتش کرتے ہیں اور اس کو کسی درخت سے پھانسی بھی دے دیتے ہیں. ایک جو بہت فیمس لنچنگ تھی اس میں تقریباً 10,000 لوگ صرف تماشبین کے طور پر وہاں آئے تھے اور اس کی تصویروں کے پوسٹ کارڈ بھی بکے تھے. جہاں سیاہ فاموں نے پھر کہیں ترقی کی تو وہ بھی قبول نہیں تھا. 1921 میں ایک بہت مشہور میسیکر ہوتا ہے ٹلسا میسیکر کے نام سے, کیونکہ وہاں ٹلسا کے شہر میں ایک کامیاب بستی تھی افریقن امریکنوں کی جہاں پر ان کی اپنی دکانیں تھیں اور انفیکٹ وہ زیادہ ویلدی ہو گئے, زیادہ رچ ہو گئے اپنے سفید فام پڑوسیوں کے برابر میں. تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں پر کو کلکس کلین اور لوکل پولیس نے بھی حملہ کیا اور تقریباً 400-500 لوگ وہاں پر مارے گئے, کروڑوں لاکھوں ڈالرز کا نقصان کیا ان لوگوں نے. اور اس کے بارے میں صرف اب تقریباً پچھلے 8-9 سالوں میں ہی اس کے اوپر ریسرچ شروع ہوئی ہے, پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا, اب یہ وہ دور ہے کہ آپ کو صحیح شہریت بھی مل جاتی ہے لیکن پھر بھی ایک علیحدگی ہوتی ہے, اس کو سیگریگیشن کہتے ہیں. اور خاص طور میں ساؤتھ میں اگر آپ دیکھیں تو سیاہ فاموں کا سکول الگ تھا اور ظاہر ہے کہ اس کی کوالٹی لو تھی, سفید فاموں کا سکول الگ تھا. اس حد تک یہ سلسلہ تھا کہ پانی کی لائنز بھی الگ ہوتی تھیں کہ یہ آپ کا باتھ روم ہے, یہ ان کا باتھ روم ہے. ٹرین اسٹیشن میں آپ یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں, یہ یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. یہاں پر پھر 1955 میں ایک بڑی فیمس موومنٹ شروع ہوتی ہے, سول رائٹس موومنٹ جس کو کہا جاتا ہے, اور یہ شروع ہوتی ہے ایک خاتون کی وجہ سے جن کا نام ہے روزا پارکس. روزا پارکس ایک بس میں بیٹھی ہوئی تھی اور بس میں یہ جو وہاں کا جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی گورا آتا ہے اور آپ ایک سیاہ فام ہے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو کہے کہ ہٹ یہ میری کرسی ہے, آپ کو ہٹنا پڑتا تھا. روزا پارکس کے ساتھ بھی ایسے ہوا, اس نے کہا کہ میں نہیں ہٹوں گی. پھر وہاں پر ایک بائیکاٹ شروع ہو گیا, گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہاں پر کون انٹر کرتے ہیں بٹ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر. یقیناً آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. یہ ان کا دور ہے اور یہ میلکم ایکس کا دور ہے. یہاں سے پھر سول رائٹس موومنٹ شروع ہوتی ہے. اگین پولیس کا بہت تشدد ہوتا ہے. اگر آپ اس وقت کی تصویریں دیکھیں اور آج کل کی تصویریں دیکھیں, جو بٹون چارج ہو رہا ہے, جو ٹیئر گیس ہو رہا ہے, وہ بھی آپ کو سنی سنائی ملتی جلتی ہی لگیں گی. پھر ظاہر ہے کہ ایک اور ہم نے پیٹرن دیکھا ہے کہ سیاہ فاموں کا جو بھی ایک لیڈر اگر ابھرتا ہے تو اس کو قتل بھی کیا جاتا ہے. پھر مارٹن لوتھر کنگ کے ساتھ جونیئر کے ساتھ بھی ایسے ہوا, میلکم ایکس کے ساتھ بھی ایسے ہوا, لیکن بہرحال ان کی جد و جہد کافی حد تک کامیاب رہی, ایکول رائٹس مل گئے. لیکن پھر بھی آپ اگر آج بھی دیکھیں
تو 5 गुना अफ्रीकन अमेरिकन जेल में होंगे एज़ कम्पेयर टू वाइट अमेरिकन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई क्रिमिनल माइंडेड है, इसका मतलब ये है कि जानबूझकर जो अमेरिकन पुलिस है वो इनको निशाना बनाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर अमेरिका में आप एक फेलनी क्राइम के लिए अगर आप जेल जाते हैं तो उसके बाद फिर आप वोट नहीं दे सकते। जाहिर है कि अभी भी तकरीबन 30-40 साल की हिस्ट्री बाकी है, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।